हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी सनसनीखेज़ कहानी लेकर आई हूँ जो आपको हैरान कर देगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। नाइल की बीवी मारिया अभी तक सो रही थी और ख़ुद बेड पर लेटा इसे बड़ी संजीदगी से देख रहा था। इसके लिए अपनी बीवी को नींद से बेदार करना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे रियाजी का कोई पेचीदा सवाल हल करना। लेकिन ये तो इसके लिए एक मामूल बन चुका था। खुद बिस्तर से उठने और कोई और काम करने से पहले ये मामला उसे हर सुबह हल करना होता था। हर सुबह मारिया को नींद से बेदार करते हुए वो गुस्से की वजह से अंदर ही अंदर खौल रहा होता था। अलबत्ता इसके गुस्से की ये आग शायद ही इसकी बीवी तक कभी गई हो। नाइल ने मारिया के चेहरे से नज़रें हटाकर दीवार की तरफ पहलू बदला और बोला, मारिया 7 बज गए हैं। हर सुबह ये जुमला एक तरह से इसकी तरफ से अपनी बीवी के लिए सुबह का पैगाम होता था। मारिया से इसने पहली बीवी की वफ़ात के बाद दूसरी शादी की थी। मारिया और वो एक ही दफ्तर में मुलाजमत करते थे। मारिया से इसने पसंद की शादी की थी। इसके बावजूद वो अपनी बीवी से सद महरी रवा रखता था और इसे इस पर कभी नदामत नहीं हुई थी, बल्कि वो इस सर्द महरी के इजहार को अपना हक समझे हुए था। इसका ख्याल था कि ऐसा रवैया इख्तियार करने से इसकी शख्सियत में निखार और इसके रोज़मर्रा के मामूलात में दानिशमंदी की झलक दिखाई देगी। इसको किसी तौर पसंद नहीं था कि वो अपने दोस्तों की तरह अपनी बीवी को ख़ानदान से बाहर की तकरीबात में लेकर जाए। इसके दोस्तों के घर जो भी दावतें होती थीं, इनमें लाजमी इसकी बीवी को भी मदऊ किया जाता, मगर नाइल हमेशा अकेला ही जाता था। वो जब पहली बार मारिया से मिला था, इस वक्त इसकी पहली बीवी रुमैसा ज़िंदा थी। मारिया ने इस वक्त ऑफ़िस ज्वाइन किया था। इसे मारिया पहली नज़र में अच्छी लगी थी। इसे देखकर नाइल ने सोचा था कि काश इसने शादी ना की होती। नाइल को रुमैसा कोई ख़ास पसंद ना थी। रुमैसा से इसने शादी महज दौलत की खातिर की थी। अगर दौलत ना मिलती तो इसके आवारा और जवारी भाई की बुरी शोहरत की वजह से इससे कभी कोई शादी ना करता। नाइल के ख्वाबो ख़याल में भी नहीं था कि इसकी मारिया से इतनी जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। रुमैसा की नागहानी मौत ने इसे मारिया से शादी का मौका फ़राहम कर दिया। मारिया को पाना नाइल का ख्वाब था। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। नाइल तकिए से टेक लगाए बिस्तर पर बैठा नहायत खामोशी से मारिया को देख रहा था। वो बिस्तर से उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने कुर्सी पर बैठी अपने बालों में ब्रश फेर रही थी। तुम कब तक ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी रहोगी? जाकर मुहिब को देखो, वो अपने कमरे में नाश्ते का मुंतज़िर होगा। नाइल का जुमला सुनते ही मारिया कोई जवाब दिए बगैर जल्दी से उठी और बेटे के कमरे में चली गई। नाइल ने वॉल क्लॉक पर एक नज़र डाली और उछलकर बिस्तर से नीचे उतर आया। बिस्तर के पास खड़े होकर इसने लंबे लंबे सांस लिए, बाजू फैलाकर एक भरपूर जमाई ली। इसे अपना सर वज़नी लगने लगा था। ये सब असाबी तनाव और जहनी खिंचाव का नतीजा है। इसके जहन में डॉक्टर का जुमला गूंजा। नाइल ने स्लीपर पहने और वो भी उल्टे। फिर इन्हें दुरुस्त पहनने के बाद वो वॉशरूम में चला गया। ऑफ़िस के लिए तैयार होने के बाद नाइल डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो मारिया नाश्ता लगा चुकी थी। मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, मारिया ने नाइल की तरफ कदरे शौक निगाहों से देखते हुए कहा। हेलो मुहिब, तुम्हारा रिज़ल्ट आ गया? नाइल ने मुहिब की तरफ मतवज्जा होते हुए कहा। मुहिब ने बेचैनी से पहलू बदला। मारिया नाइल की खाली प्याली में कॉफ़ी अंडेल रही थी। इसका हाथ कांपने लगा। इसने कहा, मुहिब की प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छी नहीं थी। मैंने रिपोर्ट पर ख़ुद साइन कर दिए। आइंदा मेहनत करेगा तो अच्छे नंबरों में पास होगा। नाइल ने गज़बनाक नज़रों से मारिया को देखा। ये तुम्हारी ढील का नतीजा है, जो ये दिन ब दिन पढ़ाई में कमज़ोर होता जा रहा है। हर वक्त कंप्यूटर के आगे बैठा रहता है, ये खेल में मसरूफ़ रहता है। मेरे यहाँ से जाने के बाद तो ये बिल्कुल आज़ाद हो जाएगा। आप फ़िक्र ना करें, 1 महीने की तो बात है। आपने कहा था कि आप कराची पहुँचते ही हमें वहाँ बुलवा लेंगे। मारिया धीमे लहजे में बोली। घर ढूंढना इतना आसान नहीं होता। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना ट्रांसफ़र करवाया है।
اب میرا اس شہر میں رہنے کو بالکل دل نہیں چاہتا، عجیب وحشت کا شکار رہنے لگا ہوں۔ دن بہ دن آپ کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ہم لوگ یہاں ملتان میں اچھے خاصے سیٹ ہیں، آپ کو کراچی جانے کی آخر کیوں سوچ رہی ہے؟ میری مرضی، میں جہاں دل چاہے گا وہاں رہوں گا۔ محب، آئندہ پڑھائی کے حوالے سے کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا، نہ ہی میں تمہاری کوئی شکایت سنوں۔ نائل نے محب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی پاپا، ایسا ہی ہوگا۔ محب یہ کہہ کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماریا، تم نے میرے سامان کی پیکنگ کرنا شروع کی یا ابھی تک گھر کے فضول کاموں میں خود کو مصروف کیا ہوا ہے؟ نائل دوبارہ ماریا سے مخاطب ہوا۔ آپ کی پیکنگ میں نے کافی حد تک کر لی ہے، ابھی تو آپ کے روانہ ہونے میں 5 دن باقی ہیں۔ ہاں، مگر تمہیں اپنا کام مکمل کر لینا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے نائل ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ ماریا کو خداحافظ کہہ کر آفس روانہ ہو گیا۔ کچن میں مصروف ماریا سوچ رہی تھی کہ نائل کو کیا ہو گیا ہے، خام خواہ اپنا ٹرانسفر کراچی کرا لیا۔ نائل پچھلے 2 دن سے کراچی میں اپنے دوست روحان کے گھر ٹھہرا ہوا تھا۔ روحان کا 120 گز کا مکان تھا، جس کی اوپری منزل میں ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ روحان نے اسے کمرے میں نائل کو ٹھہرا دیا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ نائل بستر پر بیٹھا سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ اس نے نصف سے بھی کم جلا ہوا سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دیا۔ سرہانے رکھے موبائل پر اس نے نگاہ دوڑائی۔ نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ نائل نے بستر پر دوبارہ لیٹ کر کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کی، لیکن جلتی ہوئی آنکھیں الفاظ کو پہچاننے سے قاصر تھیں۔ کوشش کے باوجود جب عبارت کا مفہوم اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو تنگ آ کر اس نے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ 5 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ 15 منٹ بعد ہی وہ ایک جھٹکے سے بیدار ہو گیا۔ ایک بھیانک خواب اس کا مسلسل پیچھا کر رہا تھا۔ دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ آج آفس نہیں جائے گا، بلکہ ماہر نفسیات سے مل کر اپنے مسئلے کو ڈسکس کرے گا۔ 7:30 بجے روحان اس کے کمرے میں آیا تو وہ بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ میں ناشتے کے لیے بلانے آیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر تو یوں لگ رہا ہے جیسے تم ساری رات سوئے نہیں ہو۔ روحان نے نائل کو بغور دیکھتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ کیا کروں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سونے کی بہت کوشش کی، ٹیبلٹ بھی کھائی۔ ہاں، جگہ کی تبدیلی سے ایسا ہو جاتا ہے، 1-2 دن میں تم یہاں سیٹ ہو جاؤ گے۔ میری کوشش یہی ہے کہ میں جلد سے جلد یہاں کرائے کا مکان ڈھونڈ کر اپنی فیملی کو بلوا لوں۔ آج میرا آفس جانے کا موڈ نہیں ہے۔ کیوں، کیا کہیں اور جانے کا پروگرام ہے؟ ہاں، مجھے کسی سے ملنے جانا ہے۔ فی الحال میں ناشتے کے بعد سونا چاہوں گا۔ نائل نے دانستہ روحان سے ڈاکٹر سے ملاقات کا ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا کہ کہیں وہ اسے نفسیاتی نہ سمجھ بیٹھے۔ چلو نیچے چل کر ناشتہ کرتے ہیں، روحان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نائل بیڈ سے اتر کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ دروازے پر لگی ہوئی نیم پلیٹ ڈاکٹر عمار حسن کے موجود ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ کیا آپ نے ملاقات کے لیے وقت لے رکھا ہے؟ کاؤنٹر پر موجود لڑکی نے پوچھا۔ وہ بڑے غور سے نائل کو دیکھ رہی تھی۔ نائل کو اس کی یہ بات ناگوار لگ رہی تھی۔ جی، میں نے اپائنٹمنٹ لے لیا تھا۔ نائل نے جیب سے ایک پرچی نکال کے اسے دکھائی۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھیں، میں نمبر آنے پر آپ کو اندر بھجواتی ہوں۔ نائل نے کاؤنٹر کے سامنے موجود کرسیوں پر نگاہ دوڑائی اور ایک کرسی پر بیٹھ کر سامنے رکھی میز پر اپنے لیے میگزین منتخب کرنے لگا۔ 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ ڈاکٹر عمار کے کمرے میں موجود تھا۔ ڈاکٹر عمار حسن فربا جسم اور پھولے ہوئے چہرے کے مالک تھے۔ جی فرمائیں، آپ کو کیا شکایت ہے؟ ڈاکٹر عمار حسن نے نائل کو دیکھتے ہی سوال کیا۔ کم خوابی کا شکار ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، مہینوں ہو گئے ہیں میں اچھی اور پرسکون نیند کو ترس گیا ہوں۔ ڈاکٹر عمار حسن کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ بہت سے لوگ یہی شکایت کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ ہفتوں سے نیند نہیں آ رہی، جبکہ حقیقتاً یہ درست نہیں ہوتا۔ کم یا زیادہ انہیں نیند تو ضرور آتی ہے، البتہ محسوس یہی کرتے ہیں کہ وہ بالکل نہیں سوئے۔ اس طرح تو کبھی کبھی میری آنکھ بھی لگ جاتی ہے، صرف 15 منٹ کے لیے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں 1 گھنٹے سے زیادہ بھی سویا ہوں۔ جب بھی سوتا ہوں کوئی بھیانک خواب میری نیند اڑا دیتا ہے۔ زیادہ تر میں 2 ہی خواب دیکھتا ہوں۔ ایک خواب میں خود کو ہر طرف سے آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا دیکھتا ہوں،
दूसरे ख्वाब में कोई शख्ص मेरे ताक़ुब में होता है जो मुझ पर हमला करना चाहता है और मैं उससे बचने के लिए भाग रहा होता हूँ। आप इस शख्स को जानते हैं जो ख्वाब में आप पर हमला करने के लिए ताक़ुब कर रहा होता है? जी हाँ, वो शख्स मेरी पहली बीवी का भाई है। आप अपने बारे में कुछ बताएं। इलाज के लिए आपके बारे में जानना ज़रूरी है। मैं नाइल फ़ारूकी, उम्र 36 साल, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मैंने 2 शादियाँ की। मेरी पहली बीवी रुमैसा की वफ़ात को 8 साल हो चुके हैं। इसकी मौत के फ़ौरन बाद मैंने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी बीवी से मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र तकरीबन 7 साल है। आपकी पहली बीवी जवानी में मर गई थी। इनकी मौत की वजह? डॉक्टर अमार ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। एक हादसा, नाइल ने कदरे आहिस्तगी से कहा। कैसा हादसा? क्या ये बताना ज़रूरी है? नाइल के लहजे में डॉक्टर का सवाल सुनकर नागवारी आ गई। हाँ, हो सकता है इससे मुझे आपका केस हल करने में मदद मिले। नाइल ने एक गहरी सांस ली, फिर बोला, वो आग में जलकर मर गई थी। नाइल ने कुर्सी की पुश से टेक लगा ली और ख्वाबीदा लहजे में कहने लगा, डॉक्टर, आपके सवाल ने मुझे माजी में धकेल दिया है। दिसंबर का महीना था। आधी रात के वक्त वो हादसा पेश आया जिसकी वजह से रुमैसा की मौत वाक़या हुई थी। सर्दी के बाइस कमरे में हीटर जल रहा था। पता नहीं किस तरह बिस्तर की चादर में आग लग गई। कम से कम इस केस की तफ्तीश करने वाले पुलिस ऑफिसर का यही ख्याल है। इस वक्त नाइल दिल में सोच रहा था कि डॉक्टर को ये बताने की क्या ज़रूरत है कि इसके बिस्तर पर लेटकर सिगरेट पीने की आदत ने ये आग भड़काई थी। बदकिस्मती से मेरी आंख रुमैसा के चीखने पर खुली। इस वक्त पूरा कमरा आग की जद में आ चुका था। तमाम कमरे में धुआं भरा हुआ था। रुमैसा क्या कह रही थी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे अपनी जान बचाने की फ़िक्र थी। कमरे के दरवाजे में आग लग चुकी थी। मैं इसे खोल नहीं सकता था। ये देखकर मैं बाथरूम की तरफ भागा। मेरे औसान ख़ता हो चुके थे। बाथरूम के रोशनदान में से नीचे कूद गया। मैंने रुमैसा को भी कहा कि वो इस रास्ते से निकले, मगर वो ऊंचाई के खौफ से कूदने को तैयार नहीं थी। मजबूरन मुझे इसे छोड़कर अपनी जान बचानी पड़ी। फर्स्ट फ्लोर से कूदने पर मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई। ग्राउंड पर पहुंचते ही मैंने ऊपर की तरफ देखा। सारा घर शोलों में घिरा हुआ था। इतना कहकर नाइल ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो बातें करते करते थक गया हो। इसने फिर बोलना शुरू किया। जब तक फायर ब्रिगेडर पहुंचा, सब कुछ ख़त्म हो गया था। रुमैसा आग में जलकर मर गई थी। क्या आप ये महसूस करते हैं कि आप इसे बचा सकते थे, मगर आपने इसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की? नाइल डॉक्टर के सवाल का जवाब दिए बगैर खाली खाली नज़रों से सामने वाली अलमारी में रखी मोटी मोटी किताबों को घूरता रहा। क्या आप अपने आप को अपनी बीवी की मौत का ज़िम्मेदार ठहराते हैं? क्या इसी ख्याल से आपकी नींदें उड़ गई हैं? ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर, नाइल कदरे सख्त लहजे में बोला। अगर हो तब भी कोई गैर फितरी बात ना होगी। आप अपनी बीवी को बचाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश क्यों ना कर लेते? फिर भी यह मुमकिन था कि ज़मीर आपको इसकी मौत का मुजरिम गर्दानता, क्योंकि आप बच निकले और वो जल गई। मैंने कहा ना डॉक्टर, ये बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरा इस मामले में कोई कसूर नहीं था, इसलिए मैं अपने आप को मुजरिम नहीं समझता। मसला यह है कि रुमैसा का भाई, जो मेरा जानी दुश्मन बना है, इसने मेरी रातों की नींदें हराम कर दी हैं। वो मुझे अपनी बहन की मौत का ज़िम्मेदार समझता है। मगर क्यों? वो ऐसा क्यों सोचता है? डॉक्टर के इस सवाल पर नाइल ने कंधे उचकाए। मुझे क्या मालूम। मुझे रुमैसा का भाई अलमीर शुरू से पसंद नहीं था। जिस वक्त हादसा हुआ, अलमीर दूसरे शहर में था। इसके जहन में मेरे खिलाफ शक्कों को शुबहात पैदा हो गए। अखबारात ने कुछ ऐसी खबरें शाया की जिनमें मुझे मोर्दे इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की गई। कैसे शक्कों शुबहात? यही कि मैंने अपनी जान तो बचा ली और रुमैसा को जल जाने दिया। इसने रुमैसा की तदफीन के मौके पर लोगों के सामने खुलकर कहा कि मैं रुमैसा की मौत का ज़िम्मेदार हूँ और ये कि वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। वो तो शुक्र है कि रुमैसा की मौत के तीसरे रोज़ पुलिस ने इसे डकैती के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया। इसने मुझे एक ख़त भी लिखा था। बड़ा अजीबो गरीब ख़त था। आप देखते
تو آپ کو اس کے ذہنی توازن کے بارے میں شبہ ہو جاتا، مگر میں نے اس خط کو ضائع کر دیا۔ المیر ابھی تک جیل میں ہے؟ ڈاکٹر عمار نے پوچھا۔ نہیں، 2 مہینے پہلے وہ رہا ہو چکا ہے۔ اس نے مجھے فون کیا تھا۔ فون پر اس نے مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی تھی۔ آپ نے پولیس کو مطلع کیا؟ نہیں۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، المیر کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ جذبات میں آ کر مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس جیسے شخص سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ کم عمری میں وہ برے لڑکوں کی صحبت کا شکار ہو کر چوری کرنے لگا تھا۔ محلے میں اس کی غنڈہ گردی مشہور تھی۔ اسے تو میرا احسان ماننا چاہیے کہ میں نے اس جیسے شخص کی بہن سے شادی کی۔ المیر کے جیل سے آنے کے بعد میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ میرا مشورہ مانیں، پولیس کو اس سلسلے میں مطلع کریں۔ وہ شخص آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ دوائیاں میں لکھ رہا ہوں، 1 ہفتے بعد آ کر دکھائیں۔ ڈاکٹر عمار نے دوائیاں لکھ کر پرچہ نائل کی طرف بڑھایا۔ نائل پرچے پر نظر ڈالتا ہوا ان کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ کلینک سے وہ سیدھا شاپنگ مال پہنچا۔ وہاں اس نے اپنی پسند کے ڈریس خریدے۔ رات کا کھانا اس نے ایک ریسٹورانٹ میں کھایا۔ رات 11 بجے وہ روحان کے گھر پہنچا۔ 10 منٹ روحان کے پاس بیٹھ کر وہ اوپر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ پھر نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ 1 گھنٹے بعد اچانک نائل کی آنکھ کھل گئی۔ بستر پر لیٹے لیٹے اس نے سگریٹ سلگایا اور ایک کے بعد ایک سگریٹ پیتا گیا۔ 3 بجے اس نے جھلا کر سگریٹ کا خالی پیکٹ اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالا اور الماری سے نیا پیکٹ نکالنے کے لیے اٹھا، مگر معلوم ہوا کہ الماری میں کوئی پیکٹ موجود نہیں ہے۔ بے خوابی کی مصیبت کیا کم تھی کہ اب سگریٹ بھی ختم ہو گئے تھے۔ وہ بستر پر دوبارہ لیٹ گیا اور ڈاکٹر عمار سے اپنی ملاقات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے ماہر نفسیات کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر عمار نے اسے 1 ہفتے بعد بلایا تھا، مگر وہ اس سے دوبارہ ملنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ ڈاکٹر عمار کے سامنے گزشتہ زندگی کا ذکر کرنے سے اس کے ذہن میں رمیسا کا بار بار خیال آ رہا تھا۔ وہ رمیسا کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر ذہن بار بار اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر اس کا بھائی آوارہ اور جواری ہے تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ نائل کے ذہن میں برسوں پہلے ابو کے کہے ہوئے الفاظ کی بازگشت ہوئی، جو انہوں نے اسے رمیسا سے شادی کے لیے رضامند کرتے ہوئے کہے تھے۔ رمیسا نائل کے ابو کی 2nd کزن کی بیٹی تھی۔ ابو کے یہ کزن جوانی میں انتقال کر گئے تھے جب رمیسا محض 3 سال کی تھی۔ رمیسا کی ماں فاخرہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے المیر کی آوارگی اور مجرمانہ فطرت سے سخت پریشان رہتی تھی۔ معقول شکل و صورت کی حامل ہونے کے باوجود رمیسا کے لیے کوئی رشتہ نہیں آتا تھا۔ ایسے میں ایک دن نائل کے والد سلیم احمد نے اس کے سامنے رمیسا کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ نائل کی شادی رمیسا سے کرنا چاہ رہے تھے۔ نائل نے فوراً انکار کر دیا کہ وہ رمیسا سے شادی نہیں کرے گا۔ ایک تو رمیسا اسے پسند نہیں تھی۔ اس نے اپنی شریک کے حیات کے حوالے سے جو خواب دیکھے تھے، رمیسا اس پر پورا نہیں اترتی تھی۔ دوسرے، وہ المیر کی مجرمانہ سرگرمیوں کی وجہ سے اس گھر میں رشتے پر رضامند نہیں تھا۔ سلیم احمد نے جب دیکھا کہ نائل اس رشتے پر کسی طرح راضی نہیں ہو رہا، تب فوراً اصل وجہ پر آ گئے، جس کی وجہ سے وہ نائل کی شادی رمیسا سے کرنا چاہ رہے تھے۔ بیٹا، رمیسا کے باپ کی اچھی خاصی زمینیں ہیں۔ فاخرہ کا کہنا ہے کہ آدھی زمینیں تمہارے نام کر دے گی، جو تمہیں رمیسا سے شادی کرنے کے موقع پر ملیں گی۔ میرے خیال میں تمہیں فوراً حامی بھر لینی چاہیے۔ مگر ابو، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تو اب سوچ لو۔ تمہیں زندگی بنانے کا موقع مل رہا ہے۔ رمیسا کا باپ زندہ ہوتا تو کبھی اس کی شادی ہمارے گھر میں نہیں کرتا۔ وہ دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو مجھ سے بہت برتر سمجھتا تھا۔ آج اس کے بیٹے کی آوارگی کی وجہ سے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ فاخرہ نے خود بیٹی کا رشتہ دیا ہے۔ سلیم احمد نے کہا۔ ان کے سمجھانے پر نائل کو حامی بھرنا پڑی۔ رمیسا سے شادی کر کے وہ ایسا ناخوش بھی نہیں تھا کہ اچانک ماریا اس کی زندگی میں آ گئی۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ اس نے رمیسا سے کیوں شادی کی۔ پھر ایک دن قسمت نے اسے رمیسا سے چھٹکارے کا موقع فراہم کر دیا۔ آدھی رات کو سگریٹ پیتے ہوئے وہ ماریا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے جلی سگریٹ ایش ٹرے میں رکھی تھی۔ نیند میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ایش ٹرے بیڈ پر رکھنے کے باعث
کب بستر پر گری اور چادر نے آگ پکڑ لی۔ اس کی آنکھ رمیسا کے چیخنے کے باعث کھلی۔ وہ رمیسا کے ساتھ باتھ روم میں باہر نکلنے کے ارادے سے داخل ہوا تھا تو جان بوجھ کر وہ روشن دان کے راستے پہلے کود گیا تھا۔ اسے اس وقت صرف اپنی جان بچانے کی پڑی تھی۔ المیر اسے رمیسا کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ آگ لگنے کے واقعے پر غور کرتے ہوئے وہ ماضی سے حال میں آ گیا۔ اپنے بیڈ پر بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے اس کی آنکھ بڑی مشکل سے لگی۔ 7 بجے گھڑی کا الارم بجا۔ نائل فوراً بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ آفس روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ کمپنی کا جنرل مینیجر اسے ملنا چاہتا ہے۔ وہ فوراً مینیجر کے کمرے میں پہنچا۔ دیکھیں بھئی، مینیجر نے نائل کو دیکھتے ہی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ دھیان سے اپنا کام کریں۔ ابھی آپ کو آفس جوائن کیے ہوئے دن کتنے ہوئے ہیں؟ 1 دن آ کر آپ کل غائب ہو گئے۔ پرسوں آپ نے جو فائل مکمل کر کے مجھے بھجوائی تھی، اس میں کئی غلطیاں تھیں جو آپ کو نظر نہیں آئیں۔ میں شرمندہ ہوں سر، آج کل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اس وجہ سے کل چھٹی کرنا پڑی۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ آپ کو مجھ سے شکایت نہ ہو، نائل نے آہستگی سے کہا۔ وہ تو آپ کی حالت سے لگ رہا ہے، لگتا ہے تھکاوٹ کا شکار ہے۔ کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر اس کی ہدایات پر عمل کریں۔ یہاں آدمی کی قدر اس کے کام سے ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ آئندہ مجھے آپ کسی شکایت کا موقع نہ دیں۔ جی سر، ایسا ہی ہوگا، نائل نے کہا۔ دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی تمام پریشانیوں کی وجہ المیر ہے۔ اس سے پہلے وہ کمپنی کا کام اچھی طرح کرتا رہا ہے، کبھی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ سارا دن دفتر میں مصروف رہنے کے بعد شام میں نائل گھر روانہ ہو رہا تھا تو وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ المیر سے خوف زدہ ہونے کے بجائے اس سے ملاقات کر کے یہ معلوم کرے گا کہ اس کی جان بخشی کے عوض وہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ رات میں اس نے ہمت کر کے المیر کو فون کیا۔ المیر، میں نائل بات کر رہا ہوں۔ دیکھو، مجھے اپنے اور تمہارے باہمی تعلقات کا یہ انداز بالکل پسند نہیں۔ کیوں نہ ہم مل کر اس معاملے کو طے کر لیں؟ بہت جلدی نہیں خیال آ گیا تمہیں؟ المیر کی طنز بھری آواز ابھری۔ مجھے پتہ ہے تم کراچی روانہ ہو گئے ہو۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تمہیں وہاں نہیں ڈھونڈ سکتا؟ میں کل شام تمہیں کراچی میں ملوں گا۔ کہاں؟ نائل نے بے چینی سے پوچھا۔ یہ میں تمہیں کراچی پہنچ کر بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر المیر نے فون بند کر دیا۔ نائل موبائل ہاتھ میں لیے سوچ رہا تھا کہ اس نے المیر سے ملاقات کرنے کا فیصلہ صحیح کیا ہے یا غلط۔ رات کو لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خواب میں خود کو آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا دیکھا۔ ہیجانی کیفیت میں چلانے لگا۔ وہ پوری شدت سے چیخ رہا تھا اور المیر کو برا بھلا کہہ رہا تھا، جس کے خوف نے اس کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ نارمل ہوا تو اپنے طرز عمل پر حیران تھا۔ صبح وہ روحان کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا تو اس نے دبے لفظوں میں رات کے طرز عمل کے بارے میں شکایت کی۔ میں حیران تھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کس سے لڑ رہے ہو؟ میں اسی وقت اوپر آتا، ایک تو تمہارے چیخنے کی آواز بند ہو گئی تھی، دوسرا غزالہ نے مجھے منع کر دیا تھا کہ میں آدھی رات کو اوپر نہ جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے کن اکھیوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو اس کی باتوں سے بے نیاز ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ بھابھی سوری، میری وجہ سے آپ کی نیند میں خلل پڑا۔ آئندہ آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنے گھر کے لیے کسی اسٹیٹ ایجنٹ سے بات کی ہے؟ غزالہ نے پوچھا۔ روحان نے اسے گھورا۔ وہ جانتا تھا کہ غزالہ چاہتی ہے کہ نائل جلد از جلد اس گھر سے چلا جائے۔ کہا تو ہے، دعا کرے جلد از جلد گھر کا بندوبست ہو جائے اور میں آپ کی جان چھوڑ دوں۔ نائل، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب تک دل چاہے یہاں رہو، روحان بولا۔ نائل نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا اور آفس روانہ ہو گیا۔ آج کا دن اس کے لیے بہت اہم تھا۔ آج اسے المیر سے ملاقات کرنی تھی۔ وہ بے چینی سے شام کے ہونے کا منتظر رہا۔ شام سے رات ہو گئی مگر المیر کا فون نہیں آیا۔ اس نے اپنے موبائل سے اس کا نمبر ملایا مگر المیر کا فون بند تھا۔ ساری رات وہ بے چین رہا۔ اگلے دن وہ آفس سے گھر روانہ ہو رہا تھا کہ المیر کا فون آ گیا۔ المیر سے ملاقات کا خواہش مند تھا۔ نائل آفس سے سیدھا اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا۔ اس نے اسے ہائی وے پر واقع ایک کالونی کا پتہ بتایا تھا۔ وہ ابھی پوری طرح آباد نہیں تھی۔ ڈور بیل بجاتے ہوئے انجانے خوف سے نائل کو گھیرا۔
بیل بجاتے ہی نائل کی نظر المیر پر پڑی۔ 8 سال کی قید بامشقت نے اس کے چہرے کے خد و خال تبدیل کر دیے تھے۔ وہ ایک ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تمہاری ٹانگوں کو کیا ہوا؟ نائل نے اس پہ نظر پڑتے ہی حیرت سے پوچھا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد ایک ٹریفک حادثے میں میری ٹانگیں مفلوج ہو گئی ہیں۔ نائل کو اپنے خوف پر بے اختیار ہنسنے کا دل چاہ رہا تھا۔ اس نے بڑے مطمئن انداز میں المیر کی طرف دیکھا۔ المیر نے ویل چیئر ایک طرف کھسکاتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ نائل کو اپنی حماقت پر افسوس ہو رہا تھا کہ اگر اسے پہلے پتہ چل جاتا کہ المیر معذور ہو گیا ہے تو اس سے ملنے کی حماقت نہ کرتا۔ المیر کے پیچھے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ صوفے پر بیٹھتے ہی اس نے المیر سے کہا، مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ اس حال میں دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ المیر نے پیشانی پر بڑ ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ بہت نفرت کرتے ہو مجھ سے؟ ہاں، میرے لیے تمہارے وجود کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ المیر کے چہرے پر نفرت کے آثار پھیل گئے۔ المیر، میں جانتا ہوں کہ اخباروں میں الٹی سیدھی خبریں پڑھ کر تم مجھے قاتل سمجھ رہے ہو، مگر حقیقت وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ تم نے آج تک کبھی مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں دیا۔ کون سی صفائی پیش کرنا چاہتے ہو؟ اپنے دل سے پوچھو کہ کیا تم بے گناہ ہو؟ المیر نے نائل کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ المیر، پرسکون ہو کر میری بات سنو۔ میں تمہارے جذبات کو جانتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس معاملے کو نپٹا لیا جائے۔ جذبات میں آ کر تم اپنے مجرم دوستوں کے ذریعے میرے خلاف کوئی قدم اٹھاؤ، میں اس سے تمہیں باز رکھنے آیا ہوں۔ تمہاری بہن میری وجہ سے نہیں مری۔ قدرت نے اس کے نصیب میں جل کر مرنا لکھا تھا۔ تم جو چاہے سوچتے رہو، یہ بات پولیس بھی ثابت نہیں کر سکی۔ تمہاری دھمکیاں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ تمہاری موت۔ میں مانتا ہوں کہ میں ایک برا انسان ہوں، معاشرے کی نظر میں ایک مجرم ہوں۔ اس کے باوجود میں نے آج تک کسی کی جان نہیں لی۔ مجھے اپنی بہن سے بہت محبت تھی۔ اس محبت کی شدت کا اندازہ مجھے اس کی موت کے بعد ہوا ہے۔ تم نے میری بہن سے کبھی محبت نہیں کی، محض جائیداد ہتھیانے کے لیے اس سے شادی کی۔ وہ تو تمہیں اس بات کا دکھ ہے کہ تمہارے باپ کی جائیداد پر عیش کر رہا ہوں۔ میں تمہیں کچھ رقم دینے کے لیے تیار ہوں، بشرط یہ کہ تم ہمیشہ کے لیے کہیں دفع ہو جاؤ۔ تم نے میرا ذہنی سکون تباہ کر دیا ہے۔ میں چاہتا تو اس معاملے میں پولیس کی مدد لے سکتا تھا، مگر میری خواہش ہے کہ یہ معاملہ بات چیت کے ذریعے طے ہو جائے۔ المیر اسے چند لمحوں تک گھورتا رہا، پھر بولا، مجھے بے حد افسوس ہو رہا ہے کہ رمیسا تمہارے پیچھے اتنا پاگل کیوں تھی۔ اس نے تم سے شادی کرنے کے لیے خودکشی کی کوشش کی، بدلے میں تم نے اسے کیا دیا؟ اس سے بے وفائی کی؟ رمیسا نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی؟ کب؟ نائل حیرانی سے بولا۔ تم تو ہمارے گھر اکثر آیا کرتے تھے۔ اس وقت میری مجرمانہ سرگرمیوں کی شہرت نہیں ہوئی تھی۔ رمیسا سمجھتی تھی کہ تم اسے پسند کرتے ہو۔ بعد میں تم نے ہمارے گھر آنا بند کر دیا تھا۔ رمیسا نے وجہ پوچھی تو تم نے کہا تھا کہ تم میری بدنامی کی وجہ سے ہمارے گھر نہیں آنا چاہتے۔ اس نے تم سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو تم نے صاف انکار کر دیا۔ رمیسا تمہارے عشق میں اس حد تک گرفتار ہو چکی تھی کہ تمہاری باتوں سے دل برداشتہ ہو کر اس نے نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی۔ امی کو جب ساری صورتحال پتہ چلی تو وہ بیٹی کی محبت سے مجبور ہو کر تمہارے گھر خود رشتہ لے کر پہنچ گئیں۔ تمہارے لالچی باپ کی فطرت کو تو وہ اچھی طرح جانتی تھیں۔ چچا سلیم احمد خود تو زندگی بھر کچھ کر نہ سکے، ہمیشہ دوسروں کی دولت پر ان کی نظر رہی۔ امی نے جب چچا کے سامنے رمیسا اور تمہاری شادی کی تجویز رکھی اور ساتھ ہی آبائی زمینوں میں سے آدھی زمینیں تمہارے نام کرنے کا وعدہ کیا تاکہ تم لوگوں کی طرف سے انکار کی گنجائش نہ رہے، اور ہوا بھی یہی۔ امی کی توقع کے مطابق رمیسا کی شادی تم سے ہو گئی۔ شادی کے بعد رمیسا بہت خوش تھی۔ اپنی موت سے 2 ماہ پہلے اس نے امی سے تمہارے بدلتے رویے کی شکایت کی تھی۔ رمیسا نے امی کو بتایا تھا کہ اسے یوں لگ رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی دوسری عورت داخل ہو گئی ہے۔ رمیسا کی اس طرح ناگہانی موت کی خبر میرے اور امی کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھی۔ امی نے اس کی موت کا بہت اثر لیا۔ 1 ہفتے بعد ہی وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ ماں اور بہن کو کھونے کے بعد مجھے رشتوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوا۔ یہ رشتے ایسے ہیں جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں خریدے جا سکتے۔ تم مجھے اتنا گرا ہوا انسان سمجھ رہے ہو
کہ میں چند نوٹوں کے عوض تمہیں معاف کر دوں گا؟ تمہیں مارنے کے لیے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اکیلا تمہیں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں۔ تم اب کچھ نہیں کر سکتے، ایک سسکتی ہوئی زندگی گزار سکتے ہو۔ مجھے دیکھو، میں نے زندگی میں جو چاہا تھا پا لیا، اور ایک تم ہو اپنے باپ کی جائیداد کو بے رحمی سے لوٹا دیا۔ بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری حالت پر۔ اچھا، تم مجھے خود قتل کرو گے، مگر کیسے؟ نائل نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ المیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم سمجھتے ہو کہ میں اپاہج ہو گیا ہوں، اس لیے تمہیں ٹھکانے نہیں لگا سکتا؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ تمہاری موت تمہیں مجھ تک لے آئی ہے۔ المیر یہ بولتے ہوئے ویل چیئر پر تیزی سے گھوما اور حیرت انگیز رفتار سے کمرے کے ایک گوشے میں رکھی میز کے پاس پہنچ کر اس کی دراز کھولنے لگا۔ نائل بڑی دلچسپی سے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے المیر کو روکنے کے لیے ذرا سے بھی کوشش نہیں کی۔ وہ بڑے مطمئن انداز میں کھڑا تھا، یہاں تک کہ جب المیر نے دراز سے ریوالور نکال لیا تب بھی نائل کے چہرے پر گھبراہٹ کے کوئی تاثر نہیں تھے۔ اس کو پرسکون حالت میں کھڑا دیکھ کر المیر نے ریوالور پر گرفت اور مضبوط کر لی۔ اس ریوالور کی گولی کو تمہارے سینے تک پہنچنے کے لیے ٹانگوں کی ضرورت نہیں ہے، المیر نے ریوالور کا رخ نائل کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ تم نے دیکھ لیا کہ میں اپاہج ہونے کے باوجود کس طرح تمہیں ختم کر سکتا ہوں۔ میں اسے تمہاری حماقت کہہ سکتا ہوں۔ جذبات میں آ کر بے وقوفی مت کرو۔ زندگی کا سفر خاصا طویل ہے، میری آفر قبول کر لو، تمہاری باقی زندگی سکون سے بسر ہو جائے گی۔ نائل اس کی طرف بڑھا۔ اس خطرناک کھلونے کو ایک طرف رکھ دو۔ نائل نے ریوالور لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور بڑی مضبوطی سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ مجھے مارنا چاہتے ہو؟ میں اتنی آسانی سے مرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں تمہیں اسی جگہ پہنچاؤں گا جہاں میں نے تمہاری بہن کو پہنچایا تھا۔ نائل نے اس کے ہاتھ سے ریوالور چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے المیر کو سوکھے ہاتھوں میں نائل کے اندازے سے زیادہ طاقت تھی، لیکن پھر بھی نائل اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اس کشمکش کے درمیان ویل چیئر کے پہیے اپنی جگہ سے پھسلے۔ المیر نے اپنا توازن سنبھالنے کے لیے دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا۔ نائل نے پلٹا کھایا اور ریوالور کی نال المیر کے سر کی جانب اٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے انگلی ٹائگر سے ہٹانے کی کوشش کی۔ نائل نے محسوس کیا اب تک وہ جتنا المیر سے ڈرتا رہا تھا، وہ تمام دہشت اب اس کے دشمن میں منتقل ہو چکی ہے۔ المیر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ نائل نے پوری طاقت سے اس کی انگلی دبا دی اور اس وقت تک دباتا رہا جب تک فائر نہیں ہو گیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور المیر کا چہرہ خون سے نہا گیا۔ نائل پیچھے ہٹ گیا۔ ریوالور المیر کی بے جان انگلیوں سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ وہ مر چکا تھا۔ نائل کو اس کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ المیر اپنے ریوالور سے ہلاک ہوا تھا۔ اس کی موت خودکشی کا تاثر دے رہی تھی۔ نائل نے کچھ سننے کی کوشش کی۔ اس مکان میں اس کے علاوہ کوئی اور تو نہیں، مگر اندر بدستور خاموشی تھی۔ گولی چلنے کی آواز کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اسی وقت میز پر رکھا موبائل بجنے لگا۔ نائل تیزی سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہ رات نائل نے پولیس کے خوف سے ڈرتے ہوئے گزاری۔ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا کہ بھلا پولیس کو اس پر کیسے شک ہو سکتا ہے۔ پولیس کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک اپاہج آدمی نے اپنی بے سہارا اور محتاج زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ اگلے دن نائل آفس سے نکلتے ہوئے بہت پرسکون تھا۔ اس کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ وہ شام اس نے سینما ہال میں فلم دیکھ کر گزاری۔ فلم ختم ہوتے ہی وہ ہال سے باہر نکلا تو اسے بھوک کا احساس ہوا۔ وہ ایک ریسٹورانٹ میں پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کھانے کا آرڈر دیا۔ کافی دنوں کے بعد وہ کھانے میں ایک نیا ذائقہ اور نئی لذت محسوس کر رہا تھا۔ کھانا کھا کر اس پر غنود کی طاری ہونے لگی۔ رات 11:30 بجے وہ گھر پہنچا تو روحان اس کا منتظر تھا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ روحان نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ بس یار، پکچر دیکھنے کا موڈ بن گیا تھا۔ کھانا میں نے باہر سے کھا لیا ہے۔ تو تم کھانا کھانے گئے تھے؟ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں غزالہ اور بچوں کو لینے سسرال جا رہا ہوں۔ رات دیر سے واپس آؤں گا۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ مجھے سخت نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں، نائل بولا۔ ایک تو تمہیں نیند بہت آتی ہے، گھر آتے ہی کمرے میں بند ہو جاتے ہو۔ جاؤ تم آرام کرو، کل سنڈے ہے، آرام سے بیٹھ کر باتیں ہوں گی۔ جب سے تم آئے ہو تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اوکے، خدا حافظ، نائل نے کہا۔
اسے بیزاری سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بڑبڑایا، مجھے بڑی نیند آتی ہے، اسے کیا پتہ پرسکون نیند لیے مجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ پر وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اوپر اپنے کمرے پہنچ کر اس نے سگریٹ سلگایا اور کپڑے تبدیل کیے بغیر بستر پر دراز ہو گیا۔ سگریٹ کے کش لیتے ہوئے اسے ایک فرحت بخش احساس ہوا۔ اس پر نیند طاری ہونے لگی۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی تھپک تھپک کر سلا رہا ہو۔ پلکوں کا بھاری پن بڑھتا جا رہا تھا۔ روحان انسپکٹر نواز کے سامنے پریشان کھڑا تھا۔ انسپکٹر صاحب، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حادثے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں۔ نائل میرا دوست تھا، میری بھلائی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آگ گھر والوں کی غفلت سے نہیں لگی، آپ پر کوئی الزام نہیں آ سکتا۔ انسپکٹر نواز روحان کی بات کاٹتے ہوئے بولا، آپ کو تو بڑا نقصان ہوا ہے، گھر میں خاصا حصہ تباہ ہو گیا ہے۔ انسپکٹر صاحب، کیا کہوں، دوستی بڑی مہنگی پڑ گئی، ایسے لوگوں کو کبھی عقل نہیں آئے گی۔ حالانکہ آپ نے انہیں 1000 بار منع کیا ہوگا کہ بستر پر لیٹ کر سگریٹ نہ پئیں، لیکن کون سنتا ہے؟ انسپکٹر نے گھوم کر اسٹریچر پر پڑی نائل کی جھلسی ہوئی لاش پر دیکھا، جو ایک سفید چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ انسپکٹر نواز کے چہرے پر ہمدردی اور تعاطف کا تاثر ابھرا۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، یہ شخص ضرور گھوڑے بیچ کر سونے والوں میں سے ہوگا۔ بھلا اتنی گہری نیند کہ بستر الاؤ بن گیا مگر اس کی آنکھ ہی نہ کھلی۔